बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिनादिल। नाज़रीन, कोयटा में एक वकील के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके कत्ल किया गया। हुकूमत ने इस कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पर डाल दी है, जबकि पीटीआई ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। अब्दुल रज़ाक शर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटिशनर थे और एक खबर के मुताबिक अमेरिका में पाक अफवाज की इमदाद को निशाना बनाया जा रहा है और पीटीआई अमेरिका में मुल्क मुखालिफ मुहिम चला रही है। क्या ये मुहिम पीटीआई के लिए मेमो गेट स्कैंडल साबित हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट में आज ऑडियो लीक्स के हवाले से बड़ी समाअत हुई है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हुकूमत को अब कई सवालों का सामना है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स किए कि पहले जजेस की तस्दीक की गई, फिर ऑडियो की तस्दीक के लिए तहकीकाती कमीशन बनाया गया। ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? क्या हुकूमत ने जानने की कोशिश की कि ये सब कौन कर रहा है? वजीर की जानिब से गैर मुसद्दका ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई। क्या ऐसी लापरवाही पर वजीर को मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए था? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे रजा रहमान साहब। इम्तियाज आलम साहब, हुकूमत ने तो इस कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पर डाल दी है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया है। सेक्रेटरी इत्तलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि इस कत्ल की जिम्मेदारी जो है 9 मई को आग और खून का शर्मनाक खेल खेलने वालों के सर ही जाती है और वही अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में मुलव्वस हैं। तो ये जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है, ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत जिस तरह से इमरान मुखालिफ मुहिम चला रही है और तुली बैठी है कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर कर दिया जाए, ये बज़ाहिर जो है, बज़ाहिर कह रहा हूँ, वो उसी का हिस्सा लगता है। इमरान खान तो आजकल बड़ी कैद तन्हाई में हैं और बिन मिला भी नहीं रहे हैं और फ़ोन पे भी उनके राब्ते नहीं हैं। तो इस कत्ल में गो कि ये कत्ल ऐसा है कि जिसमें ये वकील साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान पे गद्दारी के मुकदमे की दरख्वास्त डाली हुई थी। तो इसलिए जाहिर है कि इशारा जाएगा तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ या उन लोगों की तरफ जो उनके बारे में गुस्से का शिकार थे, या मालूम नहीं कि तहकीकात से पता लगेगा कि कोई और वजह है उनके कत्ल की। बार क्या कि दहशत गर्दी हुई है जो काबिल मजम्मत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात यह है कि आज शाह महमूद कुरैशी रहा हुए हैं और वो मेरा ख्याल है कि जो भी अब तक गिरफ्तार शुदगान हैं उनमें वाहिद पीटीआई के लीडर हैं जो अपने पाँव पे खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंसाफ का ठेका उठा लिया है और वो इमरान खान और वो पीटीआई के साथ हैं, रहेंगे और कल इमरान खान से मिलने के बाद वो उनसे मशवरा करके उनकी रहनुमाई में कोई बात कर सकेंगे। तो ये जो एक वैक्यूम पैदा हुआ था पीटीआई में कि अब इमरान खान के अलावा पीटीआई की कौन रिप्रेजेंट करे, तो अब शाह महमूद कुरैशी अब मैदान में होंगे और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को साबित किया है। आपका बस यही सवाल था, मैंने दूसरे का भी जवाब दे दिया जो आपने नहीं किया था। ठीक है। रजी साहब, आप क्या कहेंगे? अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल हुकूमती मौक़िफ़ क्या दुरुस्त है या नहीं? देखिए, हुकूमती मौक़िफ़ जो है अभी तक सिर्फ जल्दबाजी में तो बयान नहीं दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ तो अभी आया ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू जो होता है वो अता तारड़ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब सुनिए तो सही ना। जी। टेक्निकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करती है सूबाई हुकूमत, और बलूचिस्तान हुकूमत का अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अता तारड़ साहब जो कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और असिस्टेंट हैं राना सनाउल्लाह साहब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग के उन्होंने तारीख़ तब्दील करने की कोशिश की है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो रोज़ाना व्लॉग करते हैं और उस व्लॉग के अंदर उस अपने मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाए, उसके वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उनसे कोई पूछे, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी जब वो अपोजिशन में थे तो कहते थे कि अपोजिशन का काम तो इल्ज़ाम लगाना होता है, हुकूमत ने इसका जवाब देना होता है। अब फिर वो अपोजिशन में है
تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام تو الزام لگانا ہے, جواب دینا حکومت کا کام ہے. اور حکومت رات 12 بجے تک ٹی وی چینلز کے اوپر گرتی پڑتی ان الزامات کے جوابات دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہے. یہ پہلا دن ہے جس میں حکومت نے پہلے پھونک مار دی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگا دیا ہے. جس طرح کہ عمران خان صاحب کے الزامات جو ہیں وہ بودے اور بے بنیاد ہوتے ہیں, اس طرح یہ الزام بھی جو ہے وہ بودہ اور بے بنیاد ہے. اور ہماری میڈیا سرکس کے لیے رات 12 بجے تک کا ڈسکشن کا پوائنٹ دے گیا ہے. اس میں اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. ایک شریف آدمی سپریم کورٹ کے وکیل جو ہے وہ اپنی جان سے چلے گئے. جس پولیس نے اس کے اوپر الزام کے اوپر, اس جرم کے اوپر تحقیق کرنی تھی, وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اوپر کے لوگ جنہوں نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے وہ اس پہ دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں. یہ ہے حال میرے دیس کا. سلمان عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس پراسرار اندھے قتل کو اس طرح سے اس کا الزام جو ہے وہ دھر دینا, کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا عجلت میں کی گئی یہ پریس کانفرنس اور بغیر تحقیق کے اعلان کیا گیا عطا تارڑ کی جانب سے؟ دیکھیے, ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت کم ہے اور اس کا نام الزام تراشی پر مبنی کوئی حکمران ٹولہ ہونا چاہیے. اب یہ جو کل رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی, مجھے ڈر ہے کہ ابھی عطا تارڑ صاحب اسلام آباد کے تھانہ کھوسار میں جا کے ایک پرچہ درج کرا دیں پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف کہ رانا ثناء اللہ کی جو طبیعت خراب ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو بڑا دباؤ ڈالا ہے ذہن کے اوپر اور ان کی طبیعت خراب ہوگی. دیکھیے, بات یہ ہے جیسے ابھی رضوان رضی صاحب نے کہا, ایک صوبائی معاملہ ہے, صوبائی انتظامیہ ہے. اب پتہ نہیں عطا تارڑ صاحب کو کب خواب آتا ہے, کیسے خواب آتا ہے, کیوں خواب آتا ہے, کون ان کو اکساتا ہے, کون ان کو پرووک کرتا ہے, کون ان کو ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتا ہے. ایک غیر منتخب نمائندہ وہ آ کے اس طرح سے ٹی وی پر بیٹھ جاتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے. اور اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر تم نے اس پہ الزام لگایا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ پہ تو کوئی ثبوت بھی دے دو, کوئی ایویڈنس بھی دے دو. وہ تو گھر کے اندر قید ہے, آپ نے تو ان کو باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی ہوئی. اب وہ صرف عدالتوں تک جاتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں. تو کس طریقے سے یہ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ذلِ شاہ کا قتل ہوا, وہ بھی پی ٹی آئی کے سربراہ پہ ڈال دیا. ایسا مضحکہ خیز مطلب الزام جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ حکومت ہو اور اپوزیشن ہو, دونوں ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلیم گیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, ان کو کسی طریقے سے سیاسی میدان سے نکالنا ہے. اب وہ سیاست سے تو نکل نہیں رہے کیونکہ سیاست تو ان کے بس کی بات نہیں ہے جو اس وقت کا حکمران ٹولہ ہے. اسی لیے وہ کل فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا نا کہ انتخابات ابھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ انتخابات کے حالات نہیں ہیں. اب پتہ نہیں وہ حالات 10 سال کے بعد آئیں گے, 9 سال کے بعد آئیں گے, 8 سال کے بعد آئیں گے. فضل الرحمان صاحب کو کوئی خواب آئے گا, پھر انتخابات کی کوئی دہائی دی جائے گی. اب اس کا طریقہ کیا ڈھونڈا ہے کہ آپ ان کو انتظامی بنیادوں پر, آپ ان کو قانونی بنیادوں پر, آپ ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے, آپ ان کو فلاں مقدمے میں نااہل کر دیں, ان کو گھر میں نظر بند کر دیں. آپ یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے سیاست سے بے دخل کر دیا جائے. اور وہ جو مریم نواز کی لیول پلینگ فیلڈ تھی نا, وہ یہی تھی. یعنی وہ اکیلی اس میدان میں راج کریں, اکیلی پنجاب کے اندر راج کریں, لیکن کھیل ان کا الٹ گیا ہے. اب اس میں سے بیچ میں سے جہانگیر ترین نکل آیا ہے, اس میں سے کہیں مسلم لیگ کاف نکل آئی ہے, اس میں سے کوئی وہ ڈیموکریٹک گروپ نکل آیا ہے ہاشم ڈوگر صاحب کا. تو وہ مریم کی پریشانی کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ وہ کہہ رہی تھی مجھے تو لیول پلینگ فیلڈ ملنی تھی, یہ کون سے نئے پلیئر بیچ میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی بات کر رہا ہے اس کے پاس شواہد ہونے چاہیے. شواہد کے بغیر جب آپ یہ گفتگو کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ صرف الزام تراشیوں پر مبنی کھیل جو ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضا رحمان صاحب, کوئٹہ میں ایک قتل ہوتا ہے, اس کے 2 گھنٹے بعد اسلام آباد سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس میں قاتل کا بتا دیا جاتا ہے کہ جی قتل اس نے کیا ہے. آپ کے خیال میں اس طریقے سے قتل کے حوالے سے, اس پر اسرار قتل کے حوالے سے یوں بات کرنا ہے تو اس سے انصاف کو کتنا دھچکا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو آج کا سانحہ ہوا ہے کوئٹہ میں, یہ بہت افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے وکیلوں کی پروفیشن کا ایک یہ آکوپیشنل ہیزرڈ بن چکا ہوا ہے اس طرح کے جو سانحات ہیں. تو اس کی میں سخت شدید مذمت کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے اس طرح کی قیاس سرائیاں کرنا قبل وقت ہوئے گا کس نے قتل کروایا, کیا کیا. اوبویسلی یہ
जो इंसाफ के तकाज़ों पे इसका एक एडवर्स और प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो बेहतर यही है कि कोई इस पे इस तरह क़यास सराई ना करें, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये केस चलेगा, जो फैमिली है उनके वकील साहब की, वो केस करेंगी और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी तहकीकात करके इसका केस चलाना चाहिए, और उसके बाद जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस है वो उसकी तहकीकात करें और उसके बाद फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। मेरा ख्याल है इस तरह के का क़यास सराय करना, मेरा ख्याल है ये कब्ज़ वक्त है और नामुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। बगैर किसी तहकीक के इस तरह की कोई बात नहीं की जानी चाहिए। एक साजिश यहाँ हुई, अमेरिका में एक साजिश का आज जिक्र है, लेकिन आज एक और अहम खबर छपती है जिसके मुताबिक अमेरिका में पाक अफवाज की इमदाद को निशाना बनाया जा रहा है और पीटीआई अमेरिका में मुल्क मुखालिफ मुहिम चला रही है। और सवाल हमारा ये उठता है, क्या ये मुहिम पीटीआई के लिए मेमोगेट स्कैंडल साबित हो सकती है? सवाल, ये मुद्दा उठाया गया सबसे पहले। इम्तियाज़ आलम साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले रजी साहब और अंसार अब्बासी साहब की जानिब से ये मुद्दा उठाया गया था। आपके ख्याल में वाकई क्या अमरीकी फौजी इमदाद को निशाना बनाने की घिनौनी साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेमोगेट था वो एक फ्रॉड था और वो कवर अप था। वो जो नाअहली थी, जब अमरीकी फ़ौजी आए और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में हमला करके कत्ल करके उनकी लाश उठाकर साथ ले गए। एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी। उसमें सदर ज़रदारी ने कोशिश की कि एम्बेरसमेंट ना हो। उन्होंने एक ख़त लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में कि बताया, उसमें ये था कि असल में हम दोनों, हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका, उनके ताक़ुब में थे और हमारी लीड पे ही अमरीकी उन तक पहुँचे थे। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी का जो कमीशन के मेंबर थे, उनका इस बारे में जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। वो मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है उनके फैसले से। दूसरी बात ये है कि ये कोई मेमोगेट होने नहीं जा रहा। ये अमेरिका में जो हल्का इंतखाब में लोग होते हैं, उनकी कांग्रेसमैन जो है बात सुनते हैं, वो 10 वोटर्स की बात भी सुनते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग वो बड़े मुतहर्रिक हैं और उन्होंने पिछले इलेक्शन में तो ट्रंप को वोट दिया था, जिसका उन्हें नुकसान पहुंचा। बाद में वजाहतें करते रहे। अब वो जो जिन 60 या 70 कांग्रेसमैन ने किसी रेजोल्यूशन पे दस्तखत किए हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से होगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से अमेरिका की तरफ से बड़ा वाज़ा बयान आया है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री ताल्लुकात को मेंटेन रखना चाहता है। और वो अमेरिका ने तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अयूब खान के ज़माने अरूज पर थे, जबकि मार्शल्ला था या एक फील्ड मार्शल की हुकूमत थी। इसी तरह ज़ियाउल-हक के साथ उनका बहुत दोस्ताना और ताल्लुक़ रहा है। सब इंसानी हकूक़ जो थे अमेरिका भूल गया था। इसी तरह मुशर्रफ उनकी आँख का तारा बन गए थे, जबकि एक वज़ीर आज़म हाउस से हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं कि अमेरिका ने कोई इंसानी हकूक़ की बात उस वक्त नहीं उठाई। अभी बाइडेन इंतज़ामिया चूँकि इस पर जोर देती है और वो भारत को भी के बारे में भी इस तरह के बयानात वहाँ से आते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ न हो। और ये जो अज़ाइम है ना कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट पर ट्रायल किया जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर अमेरिकी कांग्रेस का रद्द-ए-अमल काफ़ी सख्त आएगा और यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल भी सख्त आएगा। और दुनिया की आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस मामले को उठाकर चल निकली, क्योंकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक पॉपुलर पार्टी की लीडर का मिलिट्री ट्रायल जो है वो उससे दुनिया हजम नहीं कर सकेगी। और वैसे भी आपके पास इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़े मुकदमात हैं। उनका पार्टी फंड केस है, उनका ये जो तोशाखाना का केस है, उनका ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, ये अच्छे खासे केस हैं। तो आप 135 केस क्यों बनाते हैं? 135 केस बनाकर आप 4 केसेस के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ते। तो मैं समझता हूँ कि इसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। और ये कि वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान कि इमरान खान शहरी आज़ादियों का मसला गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका बयान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शहरी और सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।
मीडिया पे सेंसरशिप बहुत खौफनाक एक तरफा लगी हुई है। हम देखते हैं कि सारी फौज जफर मौज बोल रही होती है और इमरान खान का बयान हमें, जिस तरह कभी नवाज शरीफ का बयान टेलीविजन स्क्रीन से गायब कर दिया गया था, इसी तरह अब इमरान खान का भी गायब कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है एक न सिर्फ ये कि पुरानी गलतियाँ दोहराई जा रही हैं। अगर 2018 के इंतखाबात को इंजीनियर करके एक हाइब्रिड रजीम बनाया गया था, अब दोबारा हाइब्रिड रजीम बनाने की कोशिश हो रही है, तो पहला भी ठीक नहीं था, तो अब भी जो कोशिशें हो रही हैं ये भी गलत साबित होगी। इससे पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम सियासी निज़ाम नहीं बन पाएगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो बेनज़ीर भुट्टो में और नवाज शरीफ में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो एक बहुत बड़ी पहलकदमी थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसके बायस दो हुकूमतें जो थी, दो पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की थी और इस ट्रांजिशन को उलटने का बंदोबस्त 2011 से शुरू कर दिया गया था और पुराने सियासतदानों को बदनाम किया गया था ताकि इमरान खान का रास्ता बहाल किया जाए। फिर इमरान खान का और उनका पेज का बहुत तशरीह की गई थी और फिर वो वन पेज बुरी तरीके से फटा और उसकी आज हमें कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं। 5 मई के जो खौफनाक मुतशद्दिद मुजाहरे हुए, जो काबंद है वो हुए, और ये कि यहाँ तक कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी जान की, उनकी थी यादगारें तक तबाह कर दी गई। बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी तहरीक इंसाफ को लपेट दें, आप उनके हज़ारों कारकुनों को जेल में डाल दें, आप उनके रहनुमाओं को अगर रिहा किया जाता है जेल से, आप उनके खिलाफ एक और पर्चा कर देते हैं। जिस तरह ये 3 MPO के तहत रखा गया जेल में जनाब शाह महमूद साहब को, मैं समझता हूँ कि हरकतें न की जाए। पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से चलना चाहिए। ठीक है। और अगर ये हुकूमत समझ इसी तरह से सर काफी सारे सहाफ़ी भी लापता है जी। ठीक है रज़ी साहब, जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, कमोबेश आप भी इस पर वही मौक़िफ़ रखते हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई इंसानी हुकूक को तरजीह बनाने पर वहाँ जोर दिया गया या फिर यही खबर दुरुस्त है? देखिए बात ये है कि जिस तरह मेमो गेट जाली था, उस तरह ये जो आपने मौजू बांधा है ये भी उसी लेवल का जाली है। अच्छा। मैं उसकी देखिए वहाँ पे ओवरसीज अंसार अब्बासी साहब की खबर जाली है, मेमो गेट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मेमो गेट था, उन्होंने कंपैरिजन किया है ना, साजिश, घिनौनी साजिश। जी 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 वो भी घिनौनी साजिश मेमो गेट ही है। देखिए पीटीआई के जिस तरह भी जहाज़ों के पांव से लटक के, कोई साजिश नहीं हो रही, यानी आप ये कह रहे हैं, थोड़ा वाज़ेह कर दें। मैं वाज़ेह करने लगा हूँ ना। जिस तरह जहाज़ों के पहियों से लटक के पीसियाँ लगवा के वो पहुँच जाते हैं, फिर बेचारे वहाँ पे जाके मेहनतें करते हैं दिन रात, और दिन रात मेहनत करके वो उस मुआशरे के अंदर डॉलर तो कमा लेते हैं, लेकिन चूंकि तालीम की कमी होती है, टिकट्स नहीं होते, तो वो वहाँ पे अपना वो वाला मकाम नहीं बना पाते। जिन लोगों का उस पॉलिटिक्स के अंदर वो मुकाम होता है, वो स्कॉटलैंड का वजीर आज़म बन जाता है। लेकिन जिनका वहाँ पे मुकाम नहीं होता उस सोसाइटी के अंदर, वो फिर रिवर्ट बैक करते हैं, रिवर्ट बैक टू होम करते हैं जहाँ से वो गए होते हैं। और यहाँ पे भी कोई वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होते तो कभी ना इस तरह की हरकत करके वहाँ पे जाते। इस लेवल के जो लोग वहाँ पे होते हैं, वो अपने आप अहमियत बनाने के लिए, फिर उनके पास डॉलर्स बहुत होते हैं ना, तो स्पेंड करते हैं। वो जाके सेनेटर से मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के इमरान खान को भिजवाते हैं कि हमने ये लेटर लिखवाई है। वो फिर लेटर लिखवाते हैं वहाँ से और वो सारा कुछ करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया और मैंने तो उसमें इल्ज़ामात लगाया, और जिन मौसूफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने जवाबी व्लॉग करके उसका इतराफ़ किया कि हाँ हम ये कर रहे हैं और हम ये कर सकते हैं। भाई आप एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ नहीं जा सकते। आपका इख्तलाफ हो सकता है मौजूदा हुकूमत से हो सकता है, लेकिन आप रियासत पाकिस्तान के मफादात के ऊपर हमलावर हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप जो है वो दोबारा पढ़ लीजिए उसको। एनी हाउ देखिए ये जो है ये एक्टिविटी जो है ओवरसीज एक्टिविटी, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कायम की हुई कंटिन्यू कर रही है पीटीआई। उसके लिए सेनेटर से लेटर हुकूमत पाकिस्तान को लिखवाना, उनकी जाली आईडीज इस्टेब्लिश करके सोशल मीडिया के ऊपर उनके ज़रिए ट्वीट्स करना, और यहाँ पे फिर अपने मीडिया के ज़रिए जो उनका इमरानडू मीडिया है उसके ज़रिए एक्सपोज करना जैसे कि ये जेन्युइन है। यकीनन 1-2 आईडीज़ उनके अंदर जेन्युइन भी होंगी, लेकिन पोज ऐसे करना कि जैसे 60 सेनेटर ने खत लिख दिया है और उसके नतीजे में एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो उल्टे सर के ऊपर खड़े हो गए।
ایسا نہیں ہوتا. جیسے طلعت صاحب نے اپنا امتیاز صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن یہ امریکہ جو ہے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرتا ہے. ہر وہ ملک, وہ چائنا کے اندر کہتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن بڑی ہو رہی ہیں, انڈیا کے اندر بہت ہو رہی ہیں, ابھی تو بنگلہ دیش پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں, ٹریول پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہاں پہ اگر الیکشن اس طرح کے نہ ہوئے تو بنگلہ دیش سے امریکہ آنے والے لوگوں کے اوپر یہ پابندیاں ہوں گی. تو وہ اس طرح کی چیز کرتا رہتا ہے. اس کو انووک کرنے والا کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا. مخالف لابیاں کریں, اینٹائی پاکستان ممالک جو ہیں ان کے جو ڈائسپورا ہے وہاں کا وہ کرے, لیکن کوئی پاکستانی اٹھ کے یہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان نیچرل تھنگ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہسٹری رہی ہے, قندیل بلوچ سے شروع ہو جائیے اور جو بھی مخالفت میں جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہی ملتی ہے, تو پھر کوئٹہ کے قتل کا الزام تو لگے گا نہ لگے گا. تو رضی صاحب ویسے اگر یہاں پر ہوں گی پامالیاں انسانی حقوق کی تو پھر تو آواز تو اٹھے گی نا. انسانی حقوق کی پامالیاں 12 گھنٹے کوئی اندر رہ کے آتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ تو 12 گھنٹے بھی اندر رہ کے نہیں آیا. مطیع اللہ جان کی بات ہوئی تھی, بھائی ان کی باتیں ان کو ہی تھما دیجئے جو یہ کہتے رہے ہیں. یعنی 180 دن کسی کی بیل نہیں ہونے دی, اور وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی. یہ جو 12 گھنٹے کے بعد ہی چیخے مار کے پریس کانفرنس کر کے معافیاں مانگ کے باہر نکل گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کارکنان چھوڑے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ نے ہزاروں لوگوں کا کہہ دیا. مجھے پتا تھا کہ میرے بھائی سے صبر نہیں ہونا, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ تاریخی واقعات کو غلط پیش کریں گے تو پھر آپ کے اوپر ماتم ہی کروں گا. تاریخی تو صرف آپ کو ہی آتی ہے. میری بات سن لیجیے, یہاں پہ اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھگوڑا نواز شریف, کنوکٹڈ نواز شریف کہا گیا, آج بھی وہ عناصر بیٹھ کے ان کا کوئی تبصرہ مریم نواز شریف کے بغیر شروع نہیں ہوتا اور اس کو کنڈیم کیے بغیر ختم نہیں ہوتا. اور کہیں پہ مریم نواز شریف کا نام آ جائے, ایڈی کھڑکی بنی ہوئی ہے تو جو باہر جا پہن دے. چلے اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی گفتگو بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے سربراہ سے شروع ہوتی ہے, وہیں پر ختم ہوتی ہے. ابھی تو مجھے امریکن سینیٹر پر رحم آ رہا ہے, وہ کن نکموں اور جاہلوں کی بنیاد کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں, ان کی بنیاد پہ وہ سینیٹر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے سرگرم ہوتے ہیں اور خط لکھتے ہیں, اگر وہ اتنے ہی جاہل ہیں. اور اگر رضوان رضی صاحب کو ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آ رہی تو یہ بھی ان کا ظرف ہے. یہاں تو بالکل نظر نہیں آ رہی, 2 ہفتے سے لوگ غائب ہیں, کسی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں, آپ کو تو بالکل نہیں پتہ چل رہا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی جو امتیاز عالم صاحب نے بات کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی شاید کہ جی ہیومن رائٹس کی سیریس وائلیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے, ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے, کیا امریکن گورنمنٹ یا کوئی بھی باہر کی گورنمنٹ اتنی بیوقوف ہوتی ہے کہ وہ کسی کی فائنینشیل اسسٹنٹ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے چند مطالبے کی بنیاد کے اوپر کرتی ہے؟ وہ بھائی ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ جو فائنینشیل ڈیل ہوتی ہیں, یہ جو فائنینشیل کوپریشن ہوتی ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کی مرہون منت نہیں ہوتی. اور یہ بتائیے جو 60 سینیٹروں نے خط لکھا تھا, کیا اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے, یا نہیں کیا؟ پہلے بتا دیں, پڑھ لیں دوبارہ متن اس کا دوبارہ. اور ابھی بھی جو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا, ایچ آر سی پی نے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا سوال اٹھایا وہ غلط ہے. ابھی سیفما نے جو اپنا ایک پورا اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی ہے وہ غلط ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر وہ بات کر رہی ہے وہ غلط ہے. جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اب آپ چیزوں کو اس طرح سے جوڑ کے یہ کہیں کہ جی یہ ایک بڑا آرگنائز طریقے سے پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. اور بھائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا سوال تو پاکستان سمیت پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے. اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو الگ بات ہے, نظر تو آ رہا ہے سب کو. آپ مجھے بتائیے نا, یہ کون سے دنیا میں ہوتا ہے عدالت کسی کو رہا کرتی ہے ساتھ ہی وہ پولیس پہنچ جاتی ہے. اب یاسمین راشد کو بری کیا گیا, رات میں بیٹھ کے مقدمہ تیار کیا گیا ہے اور رات ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آپ مجھے بتائیے جو معافی مانگے وہ نکل آتا ہے باہر. یہ کیا کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دنیا تو آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے, ہم اگر اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ظرف ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا, پاکستان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور دنیا اگر آپ کو بتا رہی ہے تو آپ کو بڑا درد ہوتا ہے, اس میں پھر سازش نظر آتی ہے, پھر عالمی سازش نظر آتی ہے, پھر اس کے تانے بانے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کا ظرف ہے. ٹھیک ہے رضا رحمان صاحب, اگر کوئی اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھتا ہے, امریکی سینیٹر سے ملاقات کرتا ہے, کسی قسم کی لابنگ کرتا ہے, تو کیا قانونی طور پر اسے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور وہ جماعت جو کہ پاکستان میں ہے وہ پارٹی جو ہے اس پر کسی طرح کی قدغن لگ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 3-4 ایسپیکٹس انوالوڈ ہے, اور یہ سارا میٹر اگر اس کو آپ قانونی پہلو سے دیکھیں تو یہ ایک ایویڈنس پہ آ جاتا ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں.
دیکھیں میرے حساب سے چاہے آپ پاکستانی ہیں جو پاکستانی شہری ہیں یا آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے اور ہمیں پاکستان کا ہم نے انٹرسٹ واچ کرنا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا اقدام اٹھائے پاکستان میں رہ کے یا پاکستان سے باہر جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کے خلاف ہوئے، وہ ایک بہت بڑا سنگین میرے خیال سے جرم ہے. مجھے نہیں پتا غداری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ بہت غلط چیز ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ملک میں ہر ایک کا ایک ویو ہوتا ہے کہ جی یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن نیشنل انٹرسٹ شوڈ بی پیراماؤنٹ. اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے باہر بیٹھ کے کہ جی آپ یہ ملٹری ایڈ کو لنک کر رہے ہیں ود ہیومن رائٹس وغیرہ، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اسی طرح پچھلے سال جب یہ 2 فائنانس منسٹرز نے لکھا تھا IMF کو، اس وقت جو لون تھا اس کے بعد انہوں نے خط شط لکھے تھے اور کہا تھا کہ جی ہم نے یہ سرپلس وغیرہ نہیں کرنا، وہ بھی، اور IMF پروسیس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا. تو دیکھیں ہمیشہ ونسٹن چرچل کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ I never criticize the government of my day when I'm abroad, I make up for lost time when I'm home, back home. مطلب کہ آپ پاکستان میں ہمارے چاہے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوئے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، the most important thing is کہ جب آپ باہر جاتے ہیں یا باہر اگر آپ رہتے ہیں، آپ نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بات جی مجھے کلیریفیکیشن کی اجازت دیجیے جی گا. پاکستان میں یا لاہور میں اگر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو مجھے پولیس کے پاس جانا ہے، پولیس میری بات نہیں سنتی، مجھے عدالت میں جانا ہے، عدالت میری بات نہیں سنتی، مجھے احتجاج کرنا ہے. مجھے انڈیا سے ٹینک نہیں منگوا لینے کے جناب آ کے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن امپلیمنٹ کریں. سمپل میرا پوائنٹ یہ تھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں اداروں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کسی بیرونی قوت کو انوائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرے. میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. بالکل، جو آپ سب معاملات کہہ رہے ہیں اس میں سر عدلیہ کی آزادی بڑی ضروری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی سے جڑے ٹاپک پر. آڈیو لیکس کمیشن کیس میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. حکومت سے کئی سوالات پوچھے گئے آج عدالت کی جانب سے. کیا حکومت ان سوالوں کا جواب دے پائے گی؟ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن کی تشکیل کے خلاف مختلف درخواستوں پر سماعت کے دوران آج دلچسپ قسم کے ریمارکس سامنے آئے اور سوالات اٹھائے گئے. آڈیو لیکس کمیشن کیس میں حکومت کو اب کئی سوالوں کا سامنا ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ پہلے ججز کی تصدیق کی گئی، پھر آڈیو کی تصدیق کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا. سوال اٹھائے گئے، آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہے؟ کیا حکومت نے جاننے کی کوشش کی یہ سب کر کون رہا ہے؟ کسی وزیر کی جانب سے غیر مصدقہ آڈیوز پریس کانفرنس میں چلائی گئی، کیا ایسی لاپرواہی پر وزیر کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ تند و تیز سوالات سامنے آئے آج سپریم کورٹ کی جانب سے. ہمارا یہ سوال ہے، کیا اب حکومت ان سوالوں کے جواب دے پائے گی؟ رضوان رضی صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ عدالت میں چلتے ہوئے معاملات کی پروسیڈنگ کے حوالے سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کل ایک پیرامیٹر طے کر دیا تھا. اب پتہ نہیں وہ ان کی عدالت کے لیے ہے، ساری عدلیہ کے لیے ہے. اس کے بعد ہمیں اس پہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ایک سائیڈ کے یعنی کہ جج صاحبان کے سوالات تو آپ نے بتا دیے، لیکن اس کے ترکی بترکی اور میرٹ کے اوپر جوابات بھی دیے گئے آگے سے، وہ ہم نے نہیں بتائے، وہ ہم نے نہیں بتانے نا، کیونکہ اس میں پھر عدالت کا کیا ہے بھائی، عدلیہ ہمیں بلا لے گے، آپ نے تو انہیں عدالت کی ہے. اس کے پراپر رسپانس آگے سے رپلائی دیے گئے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ ایک برادر جج کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن بھی آ گئی اور وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی. اس پہ جو objection لگے تھے وہ objection محترم چیف جسٹس صاحب نے ریموو بھی کر دیے، اس کو انٹرٹینمنٹ بھی کر لیا اور اپنی پاکٹ میں بھی رکھ لیا کہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. اور ایسی سیٹ کے اوپر سے اتنا، میں پھر چاہوں گا کہ میں اس کومنٹ کو روک لوں اور میں نہ کروں. میرا مطلب ہے کہ چونکہ وہ مناسب نہیں لگتا. سلمان عابد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جواب دے پائے گی؟ بات بڑی سادی سی ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیوز کون بناتا ہے، اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر کون استعمال کر رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کی تحقیقات سے پہلے ہی
ہم میڈیا کے اندر پورا الزامات کا ایک پلندہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور ابھی اس کی صحت کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے, ابھی وہ انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہوتا, معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا کریڈیبل ہے, کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے. اس سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل سکور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے اور آپ نے کمیشن بنایا ہے تو یہ بات تو بجا ہے نا کہ پھر ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے منسٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ ججوں کی تذلیل نہ کریں, باقاعدہ ٹارگیٹڈ ججوں کو نہ کریں. مخصوص ججوں کے خلاف جب آپ کیمپین چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور کتنا نہیں ہے, یہ تو بات کا سوال ہے. پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل سکور کرنے ہیں, اور یہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے اندر آڈیو ویڈیوز کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے, چاہے وہ ادھر سے ہو رہی ہے اور چاہے وہ ادھر سے ہو رہی ہے, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تو آ کے برملا ٹی وی پر کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی بہت سی آڈیو ویڈیوز ہیں اور ہم دکھائیں گے جب ہمارا وقت, جب ہمیں مناسب لگے گا. تو یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, فرانسک آڈٹ اس کا کرانا نہیں ہے, ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے ساری کی ساری بیشنگ کرنی ہے, ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے ہیں, اور پھر الزامات لگا کر ایک ایسا سیاسی ماحول بنا دینا ہے جیسے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بغیر انویسٹیگیشن کے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں ہمارے ہاں آڈیو ویڈیوز کے معاملے میں, اس پہ ذرا سنجیدہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کس کو خراب کر رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی جوڈیشری کو. اور اس میں سے بھی ہم نے ٹارگیٹڈ کیا ہوا ہے کس کے خلاف یہ کرنا ہے اور کس کے خلاف یہ نہیں کرنا ہے, کون سے سیاستدان کو اس میں چیلنج کرنا ہے, کون سے سیاستدان کو اس میں چیلنج نہیں کرنا, کس کو بچانا ہے, کس کو نہیں بچانا ہے. اور اسی طرح سے وہ اداروں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ تو ایک بڑا برا کھیل ہو رہا ہے. اس سے تو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت نے مضبوط نہیں ہونا, میں آپ کو بتاؤں. پھر اس میں جو پرائیویسی کا لا ہے وہ کہاں مینٹین کرتا ہے, مجھے بتائیے نا. اگر ہم یہی کام کرنا شروع کر دیں, 24 گھنٹے اس کام کے اندر لگے رہیں, تو پھر کس طریقے سے آپ اپنے نظام کائنات کو چلائیں گے, مجھے یہ تو سمجھ بھی نہیں آتی. تو بہرحال اب جیسے کورٹ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیٹ سی کہ وہ کیا چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں جن کے پاس جو ثبوت ہیں خدا را وہ ثبوت لائیں نا عدالتوں کے اندر, وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہ کریں نا, وہ عدالتوں کے اندر وہ ایویڈنس پیش کریں اور وہ اس کی فرانسک آڈٹ کروائیں. حکومت فرانسک آڈٹ کرائے بغیر الزامات لگا رہی ہے, تحقیقات ہوتی نہیں ہے, اس سے پہلے کام شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے ہوتا ہے ادھر سے آڈیو آتی ہے اور 5 منٹ بعد اس کے بعد پریس کانفرنس شروع ہوتی ہیں. بلکہ یہ بھی یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ آڈیوز آنے سے 2 گھنٹے پہلے پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی دیکھیے یہ ویڈیو آنے والی ہے, ابھی آڈیو آنے والی ہے, فلاں کی آنے والی ہے. پتہ نہیں کون کس کو خبریں دے رہا ہے, کون کس طرح سے چلا رہا ہے اس نظام کائنات کو. تو بہت سے سوالیہ نشانات اس کے اندر موجود ہیں جو شفافیت کو چیلنج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہیے, گناہ جو ہوتے ہیں ان کو چھپانا چاہیے. تو اگر یہ گناہ بھی ہیں تو ان کے اوپر پردہ ڈالنا ہاں, اسی طرح جیسے مریم نواز کے جو کہتی تھی میرے پاس بھی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں. مریم نواز پھر آ گئی. جی جی, آپ کے بھی تو پیٹ میں مروڑ اٹھا نا, ابھی دیکھیں نا مروڑ اٹھا آپ کا, آپ بھی چلے گئے کیا سمجھتے ہیں آپ واقعی تذیب کی گئی ہے اور جتنے بڑے بڑے آج سوالات اٹھائے گئے ہیں عدالت کی جانب سے, کس نے پلانٹ کی ہیں, اس سب کے پیچھے ہے کون, یہ تو واقعی بہت بڑے سوال ہیں. ان تک تو ہم بھی شاید نہیں جا سکتے. عدالت کیا جائے گی اور کیا حکومت ان کے جواب دے پائے گی؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ ان کا فورینسک آڈٹ ہو جاتا. کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا جسے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے روک دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے روک دیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک مصالحت کا رستہ نکالا ہے. وہ جو 18 مئی کو انتخابات ہونے والا کیس تھا وہ بہت ملتوی کر دیا گیا. میرا خیال ہے دوبارہ وہ کیس کی شاید پیشی بھی نہ نکلے. اب سوال یہ ہے کہ مال مسروقہ میرے گھر سے برآمد ہو گیا ہے. اب آپ یہ سوال اٹھائیں کہ مال مسروقہ تو برآمد ہوا ہے, وہ ٹیپس تو برآمد ہوئی ہیں, کچھ وائلیشنز ہوئی ہیں. اب اس کا سوال یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ مخبری کس نے کی ہے, یعنی ٹیپ کس نے کیا ہے, وہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دھندا کیسے چلتا ہے پاکستان میں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو خوش ہوں ان شواہد کہ کچھ تو جو اندر کی باتیں جو غلاظتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا فورینسک ٹیسٹ ہو جائے. ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہمارے ہاں ایک رضی صاحب بیٹھے ہیں, کل کوئی غائب ہو جاتے ہیں, ہماری پی ایف کیو جے ان کا کیس اٹھاتی ہے اور ہم اپنی رپورٹ بھیج دیتے ہیں سی پی جے کے پاس بھی اور رپورٹر سین فرینٹس کے بعد کہ بھی ہمارا ساتھی اغوا ہو گیا ہے, اس کا مسئلہ اٹھائیں.
تو کیا ہم ملک سے غداری کر رہے ہوتے؟ تو یہ جو بات ہے کہ جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں تو انسانی حقوق یونیورسل ہیں اور ان کے لیے UN کا ادارہ بھی موجود ہے اور اس کمیشن میں ہم جاتے بھی ہیں. ہم کشمیر سے بہت ساری وائلیشن جاتی ہیں، رپورٹ ہوتی ہیں، ہر سال انڈیا کو جواب دینا پڑتا ہے. ہمارے حوالے سے بھی بلوچستان کے حوالے سے بہت سی رپورٹ جاتی ہیں، وہ بھی زیر بحث آتی ہے. تو یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ بہت غداری والی بات ہے، یہ غداری والی بات نہیں ہے. انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے. سوال یہ کہ حکومت کیوں انسانی حقوق کی پامالی کرے جبکہ ہمارے پاس آئین اور قانون کے ذرائع موجود ہیں. کیوں نہ جو 5 مئی کے لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور خاص طور پر میرا دل دکھا ہوا ہے کہ جو ہماری شہداء کی جو یادگاریں تھیں، ان کی جو تباہی ہے وہ بڑی خوفناک تھی. اس پہ لوگوں کو جو لوگ متشدد لوگ انوالو تھے انہیں قانون کے حساب سے ڈیو پروسیس کے ذریعے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا، اس پہ بھی سوال اٹھیں گے. HRCP نے اور ہم نے بھی سٹیزن فار ڈیموکریسی اینڈ پیپلز رائٹس نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور لوگ بھی اٹھائیں گے، بارس کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں قانون کا رستہ اور آئینی رستہ اختیار کرتے؟ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہے کچھ، جلدی شاید یہ ہے کہ بھئی سزا دینی ہے اور میدان سے باہر نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے آپ اگلا پروسیس بھی خراب کر دیں گے. عمران خان کو اگر جینوئنلی کسی عدالت سے کسی کیس میں سزا ہوتی ہے تو مجھے تو اس پہ اگر انہیں ڈیو پروسیس ملتا ہے مجھے تو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس سارے کو معاملے کو بنانا چاہیں گے، ایک طرح کا کنکاکشن کریں گے، گھڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر سوال اٹھیں گے. اور اگر الزام صحیح بھی ہوگا، ثابت بھی ہو جائے، سزا بھی ہو جائے، تو غلط طریقہ اختیار کریں گے تو انگلیاں اٹھیں گی. ٹھیک ہے، لاسٹ منٹ ہے. رضا رحمان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو ججز کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آگے چل کے حکومت کے لیے؟ اور جو امپورٹنٹ کوشچن یہ اٹھایا گیا کہ جو غیر مصدقہ آڈیوز چلائی گئی وزیر کی جانب سے، تو کیا واقعی مستعفی ہونے کا کہا جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے، تو میرے لیے اسپیشلی بینگ اے لائر کامنٹ کرنا اپروپریٹ نہ ہوئے گا ایٹ دس اسٹیج. لیکن اس میں آبویسلی کافی فیکچوئل اور لیگل ایشوز انوالوڈ ہیں، تو لیٹس سی کہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے ایونچولی. آئی تھنک اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تو ججز کی تقسیم ہوئی ہے یہ رضا رحمان صاحب؟ دیکھیں جی، اس میں لیگل ایشوز بھی انوالوڈ ہیں. دیکھیں بیکاز آپ کو پتہ ہے اس میں آج ایک ایشو آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی، جو سسپینڈ ہوا ہے ابھی 2023 کا. اب اس کے مطابق تو جو اگر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی معاملہ آ جاتا ہے جس طرح یہ معاملہ آیا، تو سینئر 3 موسٹ ججز نے انہوں نے سننا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو دیکھیں اس میں کافی زیادہ پیچیدہ لیگل ایشوز انوالوڈ ہے، ایون پروسیجرل اینڈ سبسٹینٹیو. سو میرے خیال ہے اس کا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے، فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا فیصلہ آتا ہے عدالت کی جانب سے. ناظرین، پینلسٹ میں جانی آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.